बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। स्पेशल टीवी की जानिब से इस्लामिक स्पेशल प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपकी खिदमत में हाजिर हाफिज़ इश्तियाक अहमद। तो नाजरीन, जैसा कि आपके इल्म में है, हम अपने इस प्रोग्राम में इस्लाम से रिलेटेड मुख्तलिफ जो मौज़ूआत हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं वो है कि एक मिसाली फलाही मुआशरा जो है इस्लामी तालीमात की रोशनी में कैसे तश्कील पाता है। तो इसके लिए हमने जो है दावत दी है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद सरवर साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। तो मेरा जो आपसे सबसे पहला सवाल है वो ये है कि एक फ़लाही मुआशरा इस्लाम के नुक्ता नज़र से किन खुसूसियात का हामिल होना चाहिए, उसमें जो है क्या खुसूसियात शामिल हों तो वो एक फ़लाही मुआशरा जो है वो तश्कील पा सकता है इस्लाम के नुक्ता नज़र से। बहुत शुक्रिया आपकी दावत का कि आपने इस अहम मौज़ू पर दावत दी है। बिल्कुल। तो यकीनन ये एक आज का बहुत अहम मौज़ू है। बिल्कुल कि एक मिसाली फ़लाही माशरे की तश्कील कैसे किया जाए। ऐसे ही इस्लाम के अलावा भी हर मज़हब में और हर सोसाइटी में उनका एक ख्वाब होता है कि एक फ़लाही मिसाली माशरे की तश्कील हो। और हम दुनिया में देखते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की सोसाइटीज़ हैं, माशरे हैं। मसलन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं जिनको नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड, हाँ जी बिल्कुल, दुनिया में इनको एक फ़लाही माशरा या फ़लाही रियासत कहा जाता है, रियासत के तौर पर जाना जाता है। जी। तो उनके यहाँ एक तसव्वुर है, लेकिन वो खुदा से खुदा बेजार तसव्वुर है कि वहाँ खुदा का कोई तसव्वुर नहीं होता। वो करे कि हम इंसान ही डिसाइड करेंगे कि हमने किन चीज़ों को फॉलो करना है, किन को नहीं करना, किन को नहीं करना। अलबत्ता इस्लाम में भी हमें एक तसव्वुर दिया है फ़लाही मिसाली माशरे का, लेकिन उसमें सबसे मेन खसूसियत है वो है कि वहाँ अल्लाह जल्ल शानो का वजूद भी हो और अल्लाह जल्ल शानो को मानने वाले लोग भी हों। तो सबसे बुनियादी खसूसियत तो ये है बिल्कुल कि उस माशरे में सबसे पहले सारे अल्लाह को मानने वाले हों, अपने खालिक को मानने वाले हों। जब तक खालिक की पहचान नहीं होगी तो तब तक तो अपने आप की पहचान नहीं होगी कि हमने एक माशरे को किस तरह तश्कील देना है, वहाँ हुकूक व फ़राइज़ का हमने क्या तरतीब बनानी है, बिल्कुल कैसे ख्याल रखना है। हाँ जी। तो इसमें सबसे पहले जो बुनियादी पिलर है इस्लामी माशरे में, इस्लामी फ़लाही माशरे में, वो है अल्लाह तआला की ज़ात पर ईमान रखना। सही है, बिल्कुल जी। अच्छा सर, ये बताएं कि दूसरा कुरान और सुन्नत की रोशनी में अगर हम देखें तो कोई मतलब जो उसूल हैं फ़लाही मुआशरे उनके बारे में हमें थोड़ा बताएं हमारे नाज़रीन के लिए। बिल्कुल, बड़ा अच्छा सवाल है। दरअसल जब हम मिसाली माशरे में सबसे पहले अल्लाह जल्ल शानो को मान लेते हैं जी कि अल्लाह हमारा खालिक है, तो पर खालिक की इंस्ट्रक्शंस जो हमारे पास कुरान और सुन्नत की रोशनी में मौजूद हैं, वहाँ पे मुकम्मल रहनुमाई मौजूद है। सही है कि एक माशरा है और उसमें अल्लाह ताला ने दीगर इंसानों से, दीगर मखलूक़ात से, क्रिएशन से इंसान को मुमताज़ कर दिए। इंसान को अल्लाह ने कहा वलक़द कर्रमना बनी आदम, कि हमने बनी आदम को मोहतरम और रिस्पेक्टेड बना दिया। सही है। जबकि अब ये तमाम बाकी मखलूक़ात से, चाहे वो जानवर हैं, हैवान हैं, चाहे वो नबातात हैं, जमादात हैं, पहाड़ वगैरह, इन सब से उनको अल्लाह ने एक डिग्री ऊपर कर दी है और एक दर्जा दे दिया। तो इसमें सबसे पहले तो माशरे की तश्कील में 3 बुनियादी पिलर्स हैं। सही है। पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स और सोशल नॉर्म्स, यानी आपकी सियासत, मईशत और आपकी समाजी अक़दार और रिवायात। सही है कि इन 3 को आपने कुरान और सुन्नत की रोशनी में देखना है कि इन 3 की क्या खसूसियात होनी चाहिए। सही है। और इनको जो है आगे लेकर कैसे चलना है। एग्जैक्टली। तो जैसे सर आपने अभी इन 3 का जिक्र किया है, तो इनमें से दूसरा किसी एक पर अगर आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि सियासत जो है, मतलब आजकल देखें हमारे माशरे में सियासत, ये मतलब जब भी कोई बात हो कहा जाता है कि ये शरीफ बंदे का काम है ही नहीं। कि अगर कोई शरीफ बंदा सियासत में हिस्सा लेने की कोशिश करे तो कहते हैं कि भाई आपका क्या काम। तो इसके बारे में ज़रा बताएं कि दूसरा इस्लाम में क्या सारे जो है वो लोग जो है वो मतलब ज़्यादा तगड़े ही सियासत करते हैं या कोई जो कम पैसे वाले हैं वो भी कर सकते हैं। बड़ा बेहतरीन सवाल है और बल्कि इसके ऊपर अगर मुझे ज़रा मौका दिया जाए मैं ज़रा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि इन तीनों को हम अगर 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे तो
ہمارا یہ ایک پکچر کلیئر ہو جائے گا. سب سے پہلے سیاست ہے کہ سیاست ہے کیا. اگر ایک عام شخص کو کہا جائے، بلکہ اگر میں مثال دوں، کیمپس میں ایک چائے بیچنے والا ہے، تو وہ میرے پاس آیا تو میں نے کہا کہ چائے لے آؤ میرے لیے. تو میں نے کہا کہ میرے دعا کریں. میں نے کہا کیا دعا کروں؟ کہا کہ میں M.N.A بن جاؤں. میں نے کہا پتہ ہے M.N.A کا کیا کام ہوتا ہے؟ کہا M.N.A کا کام یہ ہوتا ہے کہ گاڑیاں ہوں گی، ان کے پاس پیسے ہوں گے اور وہ عیاشی کرے گا. یہ M.N.A کا کام ہوتا ہے. صحیح. میں نے کہا M.N.A کا کام یہ نہیں ہوتا. M.N.A کا کام ہوتا ہے کہ قانون سازی کرنا. پارلیمنٹ میں بیٹھ کر لیجسلیچر ہے، وہاں لیجسلیشن کرنا، قانون سازی کرنا. کہا کہ نہیں، پارلیمنٹ میں جتنے بھی بیٹھے ہیں ان میں سے تو ایک آدھ کو اگر قانون کا پتہ ہو، باقی تو قانون کا پتہ ہی نہیں ہے، آئین کا ہی نہیں پتہ ہوتا. چونکہ ہم اس معاشرے میں جب پالیٹکس کو دیکھتے ہیں تو واقعی ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ یہ تو شریف بننے کا کام نہیں ہے، پیسے والوں کا کام ہے. جبکہ اسلام میں کیا ہے؟ اسلام میں تو پارٹی ہے نہیں. یہاں جو ہم نے مختلف جماعتیں بنائی ہیں، اسلام میں اپوزیشن اور حکومت کا کوئی تصور نہیں ہے. صحیح ہے. اسلام میں سارے کے سارے مسلمان ایک ہی جماعت ہیں، وہ ہے حزب اللہ، اللہ کی جماعت ہے. صحیح. اور وہ جماعت شورا کے ذریعے ایک خلیفہ کو چن لیتے ہیں، نامزد کر لیتے ہیں. اور خلیفہ یہ نہیں کہ اپنے آپ کو بطور کینڈیڈیٹ پیش کرتا ہے، بلکہ عوام ان کو دے کر کے یہ ہمارا لیڈر بن سکتا ہے، ہمیں لیڈ کر سکتا ہے. صحیح. تو جس طرح ہمارے خلفائے راشدین دیکھ لیں، کسی کی بھی خواہش نہیں تھی کہ وہ خلیفہ بنے. زبردستی مسلمانوں نے کہا کہ اب آپ ہی بہترین آپشن ہے ہمارے پاس. پھر انہوں نے اس کو ذمہ داری سمجھا. ذمہ داری سمجھ کر میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ ذمہ داری سمجھ کر خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کو جب خلیفہ بنایا گیا تو وہ سب سے بڑے تاجر تھے، کپڑے کی تجارت کرتے تھے. تو خلافت کے دوسرے دن وہ بازار سے آ رہے تھے، کچھ کپڑے کے تان اپنے کندھے کے اوپر رکھ کر. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ اے خلیفۃ المومنین کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ میں اپنے بچوں کے لیے روزی روٹی کمانے کے لیے جا رہا ہوں. کہا کہ اگر آپ روزی روٹی کمانے میں لگ جائیں گے تو مسلمانوں کی یہ کام کون کرے گا؟ صحیح. کہا کہ وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن میں اپنے بچوں کو کھلانا بھی تو فرض ہے. تو فرمایا کہ چلیں ہم چلتے ہیں بیت المال. وہاں ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ عنہ، آئی تھنک وہ بیت المال کے وہ تھے، متولی تھے، انچارج تھے. تو ان کے پاس گئے. کہا کہ ایک مزدور کی تنخواہ کے برابر میری تنخواہ آپ لگا لیجئے. اور وہ پورا بزنس، ویل سیٹل بزنس ختم کر دیا. یہ نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو ٹرانسفر کر دیا، ختم کر دیا کہ اب میں بزنس نہیں کر سکتا. اور وہی گزارا کرتا رہا. آج اگر 35,000 ایک مزدور کی سیلری ہونی چاہیے کم از کم، جو کہ وہ بھی نہیں ہوتی، تو اتنی سیلری لے رہے تھے اور دن رات مسلمانوں کے کام کر رہے تھے. ایسے ہی بالکل. اور جب ان کا انتقال ہوا تقریباً 2-2.5 سال بعد، انتقال کے وقت اپنی بیٹی ام عائشہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ میرا فلاں ایک جائیداد ہے یا پراپرٹی ہے، میرے مرنے کے بعد اس کو بیچ دے، اور میرے کفن کے جتنے بھی پیسے ہوں گے اس کے بعد دیگر تمام پیسے کیلکولیٹ کر کے جو 2.5 سال میں نے بیت المال سے لیے ہیں وہ بیت المال کو واپس جمع کرا دیے جائے. اپنا بزنس بھی چھوڑ دیا، ختم کر دیا، اور جو پیسے بیت المال سے لیے تھے وہ بھی واپس کر دیے 2.5 سال بعد جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں. یہ ہے اسلام میں پالیٹکس کا تصور کہ خلیفہ ہوتا ہے، اور خلیفہ آمر نہیں ہوتا، ڈکٹیٹر نہیں ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ کا جانشین ہوتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے احکامات کا پابند ہوتا ہے، اس کو کوئی استثناء حاصل نہیں ہوتا. یہاں تو ہمیں استثناء حاصل ہو جاتا ہے، کوئی بھی VIP عہدے پہ آ جاتا ہے تو اس کو استثناء حاصل ہوتا ہے، جبکہ خلیفہ کو بھی استثناء حاصل نہیں ہوتا، بلکہ وہ بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کا پابند ہوتا ہے جس طرح ایک عام شخص پابند ہوتا ہے. تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ وہ اپنے مثالی معاشرے کی تشکیل میں کیا کنٹریبیوشن کرتے ہوں گے کہ اس نے سب کچھ چھوڑ دیے. یہاں تو ہم جو پیسے والے ہیں وہی پالیٹکس میں آ سکتے ہیں، اور پالیٹکس میں آ کر پھر پیسے جمع بنا رہے ہوتے ہیں. تو اٹ مینس کہ اس کا تو ٹوٹلی ڈفرینٹ ایک اسٹرکچر ہے اسلام سے. اسلام میں فلاحی ریاست کا تصور اسی بنیاد پر ہو سکتا ہے، اور اسلامی معاشرے کی تشکیل تبھی ہو سکتی ہے جب ہمارا نظام سیاست اسلامی اصولوں کے مطابق ہو. جب نظام سیاست اسلامی اصولوں کے مطابق ہو، اس کے بعد پھر آپ کی معیشت بھی اسلامی اصولوں کے مطابق ہوگی، اور آپ کی سوسائٹی بھی بن جائے گی. تو پھر آپ ایک کمپلیٹ ویلفیئر سوسائٹی تشکیل دے سکتے ہیں. صحیح. تو اس میں اسلام جو سیاست ہے اس کا یہ تصور ہے. بالکل. اچھا سر، جیسے آپ نے ذکر کیا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی مثال دی، تو اس طرح جو ہے آج کے دور میں تو اللہ معاف کرے سیاست خاص کر کے ہمارے پاکستان میں ایک کاروبار بن چکا ہے کہ لوگ جو ہے وہ کروڑوں لگاتے ہیں اور اربوں کماتے ہیں.
تو اچھا اسلام میں جو ہے عدل اجتماعی کا کیا تصور ہے؟ ایک فلاحی معاشرے میں اسلام جو ہے وہ عدل اجتماعی کو کیا اہمیت دیتا ہے؟ بالکل بڑا ریلیونٹ سوال ہے. اگر مجھے اجازت ہے تو اس سے پہلے میں معیشت اور معاشرے کو ذرا ڈسکس کر لوں اور اس کے بعد پھر عدل اجتماعی کا تصور میں ڈسکس کروں گا تاکہ ہماری یہ ناظرین کو بھی مکمل پکچر ہو. تو سیاست کے بعد جب آپ کی سیاست اسلامی اصولوں کے مطابق ہو جائے گی تو آپ کی پھر معیشت اسلامی اصولوں کے مطابق آٹومیٹکلی ہو جائے گی, کیونکہ خلیفہ نے, ہیڈ آف اسٹیٹ نے اسلامی اصولوں کو نافذ کرنا ہے. جس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کیا جنہوں نے صرف زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. صحیح کہ ہم نے صرف اسٹیٹ کو زکوٰۃ نہیں دینے, خود ادا کریں گے. کہا کہ نہیں, اللہ کے رسول کے دور میں جو سسٹم تھا وہی اب بھی وہی ہوگا. بالکل. تو آپ کا معیشت سود سے پاک ہوگی. صحیح ہے. اور اس میں جوا اور باقی جتنے بھی غیر اسلامی سورسز ہیں جی ان سے آپ کی معیشت پاک ہو جائے گی. صحیح ہے. کیونکہ سب سے جو بڑی وہ ہے کہ لے کمزوری ہے یا بہت بڑی برائی ہے وہ ہے سود کی معیشت میں, کیونکہ اس وقت دنیا کی تمام معیشت ہیں سود کی بنیاد پر, بالکل انٹرسٹ کی بنیاد پر. اور اس کے لیے جو انہوں نے ویپن استعمال کیے ہیں, ہتھیار استعمال کیے ہیں, وہ بینکنگ کا ہے. صحیح ہے. صحیح ہے. بینکنگ کے تھرو وہ اس سودی نظام کو اتنا اسٹیبلش کر چکے ہیں کہ میں اور آپ کے لیے ممکن نہیں رہا کہ اس نظام کے خلاف کھڑے ہونا تو کیا دور کی بات ہے کہ اس نظام سے نکلنے کی کوشش بھی کریں تو ہم نہیں نکل پاتے. ایسے ہی تو وہ سود کی بنیاد پر ہے. تو اسلامی نظام سیاست اگر ہو تو آپ کی سود فوراً ختم ہو جائے گی. معیشت سے اگر سود ختم ہو جائیں تو اٹ مینس پھر اللہ کی جنگ, اب چونکہ ہم ڈائریکٹ اللہ سے جنگ کے اس میں ہیں, سچویشن میں ہیں. اللہ نے کہا کہ جو سود کرتا ہے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں, قرآنی آیت ہے. تو ہم تو اس وقت اللہ کے ساتھ حالت براہ راست جنگ میں. تو براہ راست جنگ میں ہو تو کیا ہم اللہ سے جیت سکتے ہیں؟ نہیں, بالکل کبھی نہیں جیت سکتے, سوچ بھی نہیں سکتے. تو اس لیے جب آپ کی معیشت سود سے پاک ہو جائے گی تو آپ کی سیاست بھی فلاحی معاشرے کی تشکیل میں کردار ادا کرے گی, معیشت بھی. جب یہ دونوں کلیئر ہو جائیں تو پھر سیاست اور معیشت ہی کی بنیاد پر آپ کے سماجی اقدار بنتے ہیں. ایسے ہی جو سوشل نارمز ہیں, سماجی اقدار, وہ بن جاتے ہیں. مثلاً سماجی اقدار یہ ہیں, ایک مثال دے دیتا ہوں کہ جو عربی کی کہاوت ہے, میں نے 12 کوٹ کیا ہے, کلاس میں بھی کوٹ کرتا ہوں کہ الناس علی دین ملوکہم. جی بالکل. کہ لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں. جب آپ کا بادشاہ نیک ہوگا پھر عوام میں وہی نیکی پروان چڑھے گی. ایسے ہی ہے. اور اگر بادشاہ کسی اور مشرب کا ہوگا تو پھر وہی ہوگا. ایسے ہی بالکل. تو میں نے مثال دی کہ ولید بن عبد الملک کے دور میں محمد بن قاسم یہاں آئے, قتیبہ بن مسلم سینٹرل ایشیا چلے گئے. ایسے ہی ہے. تو اس وقت فتوحات کا دور تھا, ان کو شوق تھا فتوحات کرنا. ایسے ہی ہے. تو لوگ جب بھی بیٹھتے تھے چائے پہ کہیں پہ بھی تو وہ فتوحات ڈسکس کرتے تھے, آج ہم نے فلاں جگہ فتح کر لی, یہ کر لیے. جب حضرت عمر کا دور آیا, وہ چونکہ درویش صفت اور وہ نیک ہوتے ہیں, تو ان کے دور میں جب بھی لوگ بیٹھتے ہیں کہ اچھا آج میں نے ایک قرآن ختم کر لیا, آج میں نے تہجد پڑھی, آج میں نے یہ کی ہے, آج میں نے وہ کی ہے. صحیح ہے. یعنی جو بادشاہ کا ٹرینڈ ہوتا ہے عوام میں بھی وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو آپ کی سیاست اگر اسلامی اصولوں کے مطابق ہو, فلاحی معاشرے کی تشکیل میں کردار ادا کرے تو آپ کی معیشت بھی بن جاتی ہے اسلامی, اور آپ کے سوشل نارمز بھی بن جاتے ہیں. بالکل. تو اس طرح آپ کا ایک پورا کمپلیٹ ویلفیئر اور مثالی فلاحی معاشرہ تشکیل پاتا ہے. تو اب جو آپ کا سوال ہے عدل اجتماعی, یعنی عدل کا معنی ہے کسی چیز کو, کسی شے کو اپنی جگہ پہ رکھنا, یہ ہے عدل. اور عدل کے مخالف ہیں ظلم. کسی بھی شے کو, کسی بھی چیز کو اپنی جگہ سے ہٹا دینا, یہ ظلم ہے. ایسے ہی ہے. مثلاً گلاس ہیں, یہ اگر میرے ہاتھ میں ہے اور میں پی رہا ہوں تو یہ ہے عدل. ایسے ہی بالکل. اگر اللہ نہ کرے یہ میں پانی یہاں بہا دوں, اپنی جگہ سے میں نے ہٹا دیا, بالکل, یہ ظلم ہے. یہ ظلم ہے. تو معیشت میں, سیاست میں, معاشرت میں, ان تینوں میں جب آپ عدل کرتے ہیں, جس کا جو حق ہے اس کو دیا جائے, جس کی جو ڈیوٹی ہے وہ فلفل کریں. بالکل. تو یہ ہے عدل اجتماعی. اسلام اس پر بہت زور دیتا ہے, اجتماعی عدل کے اوپر, بلکہ اس کے اوپر باقاعدہ کتابیں بھی لکھی جا چکی ہے. سید قطب شہید کی کتاب ہے اسلام میں عدل اجتماعی. صحیح ہے. اچھا, تو ڈاکٹر صاحب جیسے آپ نے ابھی عدل کا ذکر کیا, تو ظاہر ہے اس کے لیے تعلیم کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. تو اسلام کے اصولوں کے مطابق ایک مثالی معاشرے میں تعلیم کی کیا اہمیت ہے؟
بہت بہترین سوال ہے. جب ہمارا معاشرہ مثالی بن جاتا ہے اور اسپیشلی اسلام کی روشنی میں, تو اس کے بعد ریاست کی توجہ دو چیزوں پر ہوتی ہیں, ایک تعلیم پر, دوسری صحت پر. صحیح ہے, کیونکہ یہ معاشرے کے پھر دو اہم پلر بن جاتے ہیں. ایسے ہی بالکل, کہ تعلیم پر توجہ دی جائے اور صحت پر. جی جی, اور صحت سے بھی پہلے تعلیم ہے. صحیح ہے, کہ تعلیم اگر نہ ہو تو آپ کے ڈاکٹر کہاں سے بن جائیں گے. ایسے ہی بالکل. تو تعلیم تو بہت ضروری ہے, اور اسلام میں آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پہلی وحی بھی علم کے اوپر ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان ما لم یعلم من علق. تو یعنی وہ تمام وحی علم کے اوپر ہیں. آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہاں تک فرمایا انما بعثت معلما, کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں, اور ایک روایت میں معلمہ. تو یعنی اسلام میں استاد کا جو مقام ہے وہ روحانی باپ کا درجہ دیے. ایسے ہی بالکل. اور اب اسٹرکچر ہمارا کیا ہو, نظام تعلیم ہمارا کیا ہو, چونکہ ہم جب بھی یعنی میں اسٹوڈنٹ کو جب بھی کلاس میں مثال دیتا ہوں جی جی, تو وہ نارملی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس پاکستانی معاشرے کو مد نظر رکھ کر, پھر وہ اسلامی اصولوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. جی جی, میں نے کہا آپ اسلامی معاشرہ جو صحابہ کے دور میں, اللہ کے رسول کے دور میں جو معاشرہ تھا, اس معاشرے کو ذہن میں رکھ کر پھر یہ مثالیں, یہ تعلیمات سمجھنے کی کوشش کریں گے, پھر آسانی ہوگی. ایسے ہی ہے بالکل. اگر اس معاشرے میں آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو یہ چیزیں بڑی عجیب لگیں گی. ایسے ہی ہے. تو ہمارا نظام تعلیم کا سٹرکچر یہ ہو, چونکہ اب تو یہاں پہ آپ کہہ لیجئے کہ کوئی 5-6 سسٹمز ہیں تعلیم کے. جی جی, اور پنجاب HSC کے تھرو ایک پروگرام میں میں نے شرکت کی, تو وہاں پہ مختلف لوگوں نے مختلف رائے دی کہ یہ جو ثانویت ہے, ڈوولزم ہے, مختلف نظام تعلیم ہے, یہ یکساں ہونا چاہیے. اور بعض نے کہا کہ نہیں, اس میں حسن ہے, یہ ورائٹی ہے. لیکن میرا ذاتی موقف یہ ہے کہ ورائٹی بھی ہو, لیکن ورائٹی کے ساتھ ساتھ آپ کی بنیاد بھی ہو. ایسے ہی باقی تمام ملکوں میں آپ چلے جائیے, ٹرکی ہے اور باقی ملکوں میں, فن لینڈ کا تو بہت بہترین نظام تعلیم ہے. تو وہاں پہ انہوں نے یعنی فرسٹ کلاس سے میٹرک تک ایک فاؤنڈیشن انہوں نے تعلیم کا ایک معیار مقرر کر دیا. جی جی, کہ اس تک چاہے کوئی عالم دین بن رہا ہے, کوئی انجینئر بن رہا ہے, کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے, جو مرضی بن رہا ہے, میٹرک تک ہر ایک نے اس ملک کے کونے کونے میں ایک ہی کتاب, ایک ہی ٹیچر, ایک ہی سلیبس اور ایک ہی میٹر آف ٹیچنگ کے تھرو انہوں نے یہ ساری چیزیں پڑھنی ہے. جب مطلب ساری چیزیں بالکل سیم ہوگی. جی جی, فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کی تمام قوم کی بنیاد یکساں ہوگی. ایسے ہی ہے. اگر یکساں ہوگی اس کے بعد پھر اسپیشلائزیشن جس مرضی میں کر لیں. صحیح ہے. وہاں 6 سال کے اسپیشلائزیشن ہوتی ہے, یہاں تو 4 سال کی اسپیشلائزیشن ہوتی ہے, 5 سال کی, وہاں 6 سال کی ہوتی ہے. میٹرک کے بعد FSC کی بجائے 6 سال کا ان کا BS ہوتا ہے کہ ایک 6 سال اسپیشلائزیشن وہ کر لیتے ہیں. صحیح ہے. لیکن اگر آپ کی اسٹارٹ سے ہی سرکاری اسکول میں الگ سلیبس ہو, پرائیویٹ اسکولز میں الگ ہوں, ایسے ہی ہے, بیکن ہاؤس میں الگ ہوں, LGS میں الگ ہوں, اور باقی اسکولز میں الگ ہوں, ایسے ہی بالکل. تو اندازہ لگائیے تو کہ ہمارا معاشرہ بھی اسی طرح منتشر پیدا ہوگا. ایسے ہی بالکل, معاشرے میں جو ہے مطلب وہ سٹیپ بن جائیں گے. بنیادی ہماری بنیاد سیم نہیں ہوگی. ایسے ہی, کیونکہ جو مدرسے کا پڑھا ہوا ہوگا اس کی بنیاد ڈفرینٹ ہوگی. ایسے ہی ہے. جو سرکاری اسکول میں پڑھا ہوگا اس کی بنیاد ڈفرینٹ ہوگی. جو ایک بیکن ہاؤس یا باقی جو O لیول ہے اور وہاں پڑھا ہوگا تو اس کی بنیاد ڈفرینٹ ہوگی. ایسے ہی بالکل. اٹ مینس کہ آپ نے بنیادی ڈفرینٹ کر دی ہے تو آپ اس کو ورائٹی نہیں کہہ سکتے ہیں, آپ اس کو انتشار کہہ سکتے ہیں. جب آپ کی بنیاد یعنی فرسٹ سے لے کر میٹرک تک بیکن ہاؤس تمام اسکولوں میں یکساں نظام تعلیم ہو تو اس کے بعد پھر آپ اسپیشلائزیشن جس مرضی میں کروا لیں, پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر آپ کی ایک قوم بن جائے گی. اب اس لیے ہم قوم نہیں بن رہے کہ ہماری بنیاد ہی سیم نہیں ہے. ایسے ہی جب بنیاد سیم نہیں ہے تو سوچنے کے انداز بھی ڈفرینٹ ہے. ایسے ہی بالکل. تو اس لیے نظام تعلیم میں سب سے پہلے تو ایک سٹرکچر ہونا چاہیے کہ میٹرک تک یکساں نظام تعلیم ہو, یکساں سلیبس ہو, چاہے جس بھی اسکول میں ہے, سرکاری ہے, پرائیویٹ ہے, جو مرضی ہے. اس کے بعد پھر اسپیشلائزیشن آپ 6 سال کی کر لیں 4 سال کی بجائے, تو وہاں زیادہ بہتر سیکھ سکیں گے. تو یہ تو نظام تعلیم ہو. سیکنڈ ہو ہمارا صحت کا نظام. صحت کے نظام میں یہ آیت ہمارے لیے بالکل مشعل راہ ہے. اچھا, تو ڈاکٹر صاحب جیسے آپ گفتگو کر رہے تھے, ابھی آپ نے جو ہے تعلیم کو ڈسکس کیا, تو ابھی ایک ناظرین ایک بریک کا وقت ہوا ہے, تو بریک کے بعد انشاءاللہ ہم واپس آتے ہیں اور اپنا پروگرام یہیں سے سٹارٹ کریں گے. تو اجازت دیجیے. جی, تو ناظرین جیسا کہ آج ہم اسلامی فلاحی معاشرے کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں, ہمارے ساتھ ڈاکٹر سرور صاحب موجود ہیں. تو جیسے ڈاکٹر صاحب بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے تعلیم پر,
تو اس کے بعد جو ہے صحت پر ہم جو ہے بات کرنے لگے تھے. تو سر یہ صحت کے متعلق آپ گفتگو جو کر رہے تھے وہیں سے آپ میں چاہوں گا سٹارٹ کریں ناظرین کے لیے. جی بالکل. میں نے بتا دیا تھا کہ جب اسلامی معاشرے کی تشکیل ہو جائے اس میں تعلیم اور صحت جی جی یہ دونوں بنیادی آپ کہہ لیجیے کہ ضروریات ہیں. ایسے ہی ہے. ان کو نیڈس کہتے ہیں, نیڈس آف سوسائٹی یا فنڈامنٹل نیڈس, بنیادی ضروریات. ایسے ہی ہے بالکل. تو اس میں تعلیم کا تو میں نے بتا دیا تھا. جو صحت ہے, تعلیم کے ساتھ صحت بھی ایک اسلام یہ چاہتا ہے کہ معاشرہ ایک صحت مند معاشرہ ہو. ایسے وہاں پہ بیمار کی بجائے ایسے ہی نا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غالباً ایک حدیث بھی ہے کہ ایک کمزور مومن سے جو ہے نا طاقتور مومن بہتر ہے, وہ بہتر ہے. بالکل یہی ہے کہ وہاں ہمارا معاشرہ اس طرح ہو کہ وہاں تمام صحت کی سہولیات موجود ہوں. تو اس کے لیے ایک تو یہ کہ آپ کے پاس پراپر جو ہاسپٹلز کا نظام ہے اور وہ اپ ٹو ڈیٹ ہو, اور آپ کی اسپیشلائزیشن جو ڈاکٹرز ہیں اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس ہو, اور یعنی حکومتی ریٹ قائم ہو. جب حکومتی ریٹ قائم ہو تو پھر جو عطائی ڈاکٹرز ہوں گے پر وہ آپ دیہاتوں میں چلے جائے, وہاں عطائی ڈاکٹرز ہوتے ہیں جو میٹرک پاس ہو کے پھر وہ چلا رہے ہوتے ہیں. جی وہ ایسے کرتے ہیں نا کہ انہوں نے میٹرک پاس کی, اس میں بایو رکھ لی, ٹھیک ہے, تو اس کے بعد جو ہے وہ ایز اے مطلب اسسٹنٹ کے طور پہ کسی ڈاکٹر کے پاس 2-4 مہینے یا 5-7 مہینے یا 1 سال تک رہے, تو ان کو کچھ چیزوں کا, کچھ دوائیوں کے نام آ گئے, کوئی انجیکشن لگانے کا طریقہ کار آ گیا, تو وہ پھر کچھ دنوں تک اپنا کلینک کھول کے تو بیٹھ جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہیں. ہمارے وہاں پہ دیہاتوں میں لوگ بتاتے ہیں دوست کا کہ میرا بھی ایک جاننے والا ہے, تو میٹرک کے بعد اس نے اسی طرح آپ 2-3 سال اسسٹنٹ کے طور پہ گزار دیے, تو اب اپنے محلے میں کلینک کھول دیے اور سارے ڈاکٹر کہتے ہیں. ایسے ہی میں نے کہا یہ ہم جو پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں 20 سال لگا لیتے ہیں, تو یہاں پھر بھی کوئی ڈاکٹر نہیں کہتا. ایسے ہی ہے. اور یہاں میٹرک کے بعد وہ ڈاکٹر بھی ہیں اور اللہ معاف فرمائے بہت بڑے بڑے آپریشن تک بھی کروا لیتے ہیں. ایسے ہی ہے. اور بعد میں ظاہر ایک آدھ تو بائی چانس بھی ہو جاتا ہے, لیکن بہت سارے مسائل بھی پیدا ہو جاتے ہیں. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو علم نہ ہو وہ کوئی شرعی مسئلہ بتائیں, اگر اس نے ٹھیک بھی بتا دیا تب بھی فقط اخطا, اس نے غلطی کر لی. ایسے ہی ہے بالکل. تو یہاں آپ انسانی جان کے ساتھ کھیل رہے ہیں, اور جس نے ایک انسان کو بچایا گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا, اور جس نے ایک کی جان لے لی, قتل کر دی, گویا کہ پوری انسانیت کو قتل کر دی. اور یہاں ہم عطائی ڈاکٹروں کے ذریعے اللہ معاف فرمائے کتنی جان روزانہ یومیہ ضائع کر رہے ہوتے ہیں. تو صحت کا ایک پراپر نظام ہو اس اسلامی فلاحی معاشرے میں, تو تعلیم اور صحت اگر ہو تو پھر آپ کی معاشرے کو ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا. ایسے ہی بالکل. اچھا سر, جیسے ہم بات کر رہے تھے تو دوسرا تعلیم اور صحت کے بعد میرا جو اگلا آپ سے سوال ہے وہ یہ ہے کہ معاشرتی انتشار کو کم کرنے کے لیے اسلام جو ہے وہ ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے کہ معاشرے میں جو ہے کسی بھی جگہ پر مطلب اگر دولت کی تقسیم میں کوئی انتشار پیدا ہو یا مذہبی گفتگو میں کوئی انتشار جو ہے وہ اختیار کرنے کی وہ گفتگو جو ہے وہ انتشار کی شکل اختیار کرنے کی کوشش کرے یا کوئی اور, تو معاشرتی انتشار کو اسلامی معاشرے میں کیسے کم کیا جا سکتا ہے؟ بڑا بہترین سوال. اور بلکہ اس کے بعد یہ سوال ہی میں چاہ رہا تھا کہ اگر ہو جائے تو وہ یہ کہ جب انسان رہ رہے ہوتے ہیں قرآن میں ساری یہ باتیں نہیں آئیں کہ جنت ہے اور جنت کی یہ ساری نعمتیں ہیں وغیرہ وغیرہ. جہنم کا بھی تصور ہے, جہنم کے بارے میں عذابات اور قبر کے عذاب کے بارے میں بھی یہ ساری باتیں موجود ہیں. اس میں سمجھتا ہوں کہ سورہ حجرات ہمارے لیے مشعل راہ ہے, اور اس سوسائٹی میں بھی اگر ہم سورہ حجرات کی چند آیات پر اگر عمل کر لیں تو ہمارے 95% سے زیادہ مسائل حل ہو سکتے ہیں. اور جو معاشرتی انتشار ہے اسپیشلی اس کو اگر ختم نہ کیا جائے تو بہت منیمائز ہم کر سکتے ہیں, بہت کم کر سکتے ہیں. اس میں معاشرتی انتشار میں قرآن نے کیا کہا کہ اے ایمان والو, اے لوگو, ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. ایسے بالکل. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا, پھر تمہارے قبیلے اور جتے بنائے تاکہ تمہاری پہچان ہو. ایسے ہی بالکل. تو یہ جو قبائل ہیں سب سے پہلے تو یہاں سے ہماری لڑائی سٹارٹ ہو جاتی ہے.
اور عربوں کے یہاں بھی کہ میں فلاں قبیلے کا ہوں اور وہ فلاں قبیلے کا، ایسے ہی ہے. تو اس پہ صدیوں تک لڑائیاں چلتی رہتی تھیں. تو یہ پہچان کے لیے ہے. اور کوئی پاکستانی ہے، کوئی ایشین ہے، کوئی یورپین ہے، پاکستان میں کسی بھی صوبے کا ہے، سندھ کا ہے، کے پی کا ہے، پنجاب کا ہے، بلوچستان کا ہے، گلگت کا ہے، کشمیر کا ہے، جہاں کا بھی ہے، وہ ہماری پہچان ہے. ایسے ہی ہے. اگر یہ پہچان نہ ہو تو ہم دنیا میں سروائیو نہ کر سکیں. ایسے ہی ہے. بالکل. میں ایک مثال لیتا ہوں کہ اگر کوئی حاجی پاکستان سے حج پہ چلا جائیں، جی جی. نہ اس کا نام ہو، نہ اس کے پاس پاسپورٹ ہو، اور پاسپورٹ پہ اس کے صوبے اور ضلع اور تحصیل کا نام نہ ہو، جی جی. اللہ نہ کرے وہاں گم ہو جائیں، وہ اپنی جگہ پہنچ نہیں سکتا، ایسے ہی ہے. نہ ہی لوگ ان کو پہچان سکتے ہیں. ایسے ہی. بالکل. اگر اس کا نام نہ ہو، وہ یہ بتائے کہ میں پاکستان سے ہوں، گرین پاسپورٹ ہے، پنجاب کے فلاں ضلع سے میرا تعلق ہے، اور یہ میرا کانٹیکٹ نمبر ہے، آٹومیٹکلی لوگ پہچان جائیں ایسے ہی. گے. بالکل. تو یہ تعارف کے لیے ہے، تفاخر کے لیے نہیں ہے، فخر کرنے کے لیے نہیں ہے کہ میں فلاں قبیلے یا برادری سے ہوں تو میں سپیریئر ہوں. اسلام میں یہ کوئی تصور نہیں ہے. جی جی. بلکہ اسلام نے کہا اگر آپ نے فخر کرنا بھی ہے تو وہ تقویٰ کی بنیاد پر ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے بہترین اور معزز وہ ہے اللہ کے ہاں جو سب سے زیادہ متقی ہو، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو. تو یہ ہے تقویٰ کا معیار. اور اگر ہم اسی کی بنیاد پر آگے چلیں کہ معاشرتی انتشار میں جب انسان رہ رہے ہیں تو ظاہر بات ان کی بات بگڑ بھی سکتی ہے، معاشی معاملات ہو، سماجی معاملات ہو، تو ایک دوسرے کے ساتھ باہم لڑ پڑیں، لڑائی ہو. یہ مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں کیونکہ اب ہم ایک فلاحی معاشرے کی تشکیل میں کامیاب ہو جاتے ہیں. جی جی. تو پھر تو اندر ہم نے مسلمانوں نے رہنا ہے. اگر ہمارے ساتھ اور بھی ہیں تو یعنی نان مسلم وہ بھی یعنی وہاں رہ سکتے ہیں، ان کو بھی امن ہوگا. لیکن چونکہ میجورٹی اگر مسلمان ہیں تو وہ بھی لڑ سکتے ہیں. یہ تو نہیں کہ مسلمان لڑ نہیں سکتے، تاریخ بڑی پڑی ہے کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہیں. تو اس وقت ہمیں پھر کیا کرنا چاہیے؟ یہ سورہ حجرات کی بہت بہترین آیت ہے. جی جی. تو جیسے دوسرا سورہ حجرات میں ہے، یہ مطلب معاشرتی انتشار اس وقت ہی پیدا ہوتا ہے. سب سے پہلی بات جو اس میں ہے کہ بندہ جو ہے وہ کوئی چیز ہے اس کی تصدیق نہ کرے تو آگے پھیلا دے. جیسے کہ اس سورہ میں اللہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، تو آپ تو اس کو جو ہے بہتر بتا سکتے ہیں. بالکل نارملی، بلکہ میں اکثر کلاس میں بھی یہ کہتا ہوں کہ یہ آیت شاید اس وقت کے سوشل میڈیا کے لیے نازل ہوئی ہے. صحیح ہے. صحیح ہے. بالکل. کیونکہ صحابہ کے دور میں تو ایک تو سارے فاسق نہیں تھے، بلکہ فاسق شاید ایک آدھ اگر آپ کو مل جاتے ہیں، تو باقی تو سارے صحابہ تھے، نیک تھے. جی جی. اس دور کے لیے اگر یہ آیت نازل ہوئی ہے، جی جی، جہاں پہ جھوٹ، چغلی اور گناہوں کا ارتکاب وہ تو بہت بڑی بات سمجھی جاتی، کوئی اس طرف سوچ بھی نہیں سکتا، بالکل نہ ہونے کے برابر. اور یہاں پہ اگر کوئی نیکی کرتا ہے جی جی تو ہم کہتے ہیں کہ یار یہ تو ڈیفرنٹ ہے. تو اس دور میں جہاں پہ برائی، جھوٹ اور چغلی اور بددیانتی ہر چیز عروج پر ہو، تو یہ آیت تو بہت ہماری رہنمائی کرتی ہے. تو یہاں آپ نے میسیجز دیکھے ہوں گے، فارورڈڈ مینی ٹائمز. جی جی بالکل. ایک میسیج ہوتا ہے فارورڈڈ مینی ٹائمز. جنہوں نے فارورڈ کیا ہے کہ کیا وہ ساری یہ سمجھ چکے ہیں اس میسیج کو؟ کیا انہوں نے تصدیق کر لی کہ ہاں جو میں آگے فارورڈ کر رہا ہوں، یعنی وہ گویا کی بات ہی کر رہے ہیں. جب ہم میسیج فارورڈ کرتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں نے تو کچھ نہیں کہا. آپ نے جب فارورڈ کر دی گویا کہ آپ نے بات کر دیں. اگر اس بات کی آپ نے تصدیق نہیں کی، اٹ مینز آپ نے آگے بغیر تصدیق کی کوئی بات پہنچا دی. اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ کسی شخص کے جھوٹے ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو بغیر تصدیق کے سنی سنائی بات کو آگے شیئر کر دیں. اندازہ لگائیے. اور آج کل کے دور میں تو سر یہ دیکھیں کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے، مطلب ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے، تو مطلب اس کے اندر اب لوگ جو ہے وہ ہزاروں چیزیں ایسی روزانہ شیئر کرتے جاتے ہیں. مطلب ایک فرض کریں ایک واقعہ دنیا کے کسی کونے میں ہوا، امریکہ میں ہوا یا کسی اور ملک میں ہوا، تو اب ادھر بیٹھے ہوئے بندے کو پتہ نہیں، اس نے دیکھا تو یہ چیک کرنے کے کسی نے نظام ادھر سے کاپی کیا، پیسٹ کیا، چلیں جی وہ آگے جا رہا ہے. بالکل یہی تو مسئلہ ہے. قرآن نے کیا کہا؟ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. کہ اگر تم جہالت میں بغیر تصدیق کے، بغیر کاؤنٹر چیک کیے تم نے کوئی بات کہہ دی
یا کسی کو نقصان پہنچا دیں. ہو سکتا ہے آپ اس بات سے, اس فارورڈڈ میسج سے کسی کا نقصان ہو جائے, ایسے ہی بالکل عین ممکن ہے, کیونکہ یہاں تو کافی سارے انتشار اسی طرح پیدا ہو جاتے ہیں. ایک نے میسج فارورڈ کر دیا, باقیوں نے بغیر تصدیق کے پھر وہ آگ لگا دی, جلاؤ گراؤ کر دیا, تو کسی کا نقصان ہو جائے اور پھر آپ کو پتہ چلے کہ اوہو یہ تو نقصان ہو گیا, تو فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین, پھر جو تم نے کیا ہوگا اس پر نادم ہوں گے, شرمندہ ہوں گے. تو یہ تو دنیا میں شرمندگی ہے, آخرت میں کیا حساب نہیں ہونا. ایسے ہی بالکل. تو دنیا میں شرمندگی سے بچنے کے لیے اور آخرت میں حساب سے بچنے کے لیے قرآن نے نسخہ دے دیا کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے فارورڈ نہ کریں, بلکہ جب بھی فارورڈ کریں تو تصدیق کریں. ایسے ہی تصدیق کے بغیر اگر آپ فارورڈ کریں گے تو آپ کے لیے وبال جان ہے, اور اس مثالی معاشرے کی تشکیل کے بعد انتشار کا بھی سبب بنے گا. اور قرآن نے کہا والفتنۃ اشد من القتل, یہ انتشار, یہ فتنہ قتل سے بھی بہت برا ہے, کیونکہ فساد میں انتشار میں ایک قتل نہیں کئی جانیں چلی جاتی ہیں. ایسے ہی بالکل. تو اس لیے قرآن نے ہمیں منع کی ہے کہ فارورڈڈ میسیجز تصدیق کر لیں, بے شک فارورڈ کر دیں, لیکن تصدیق کے بغیر جو بھی بات آپ فارورڈ کرتے ہیں تو اس آیت کے خلاف ہوگا. بالکل. اچھا تو سر اگر مسلمان باہم آپس میں ظاہر ہے اختلاف ہو جاتا ہے, پھر بعض دفعہ جو ہے وہ دست و گریباں ہو جاتے ہیں, بات جو ہے وہ ہاتھا پائی تک پہنچ جاتی ہے, تو اسلام اس میں کیا ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ اس سچویشن میں کس طرح انسان جو ہے وہ خود کو کنٹرول کرے؟ بہت بہترین سوال ہے. نارملی یہی ہوتا ہے کہ جب دو آپس میں لڑ پڑتے ہیں تو ہم تماشائی بن جاتے ہیں. ایسے ہی بالکل. اور ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں ایسے ہی, اور پھر بعد میں کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کس نے کیا کس نے کیا. حالانکہ قرآن نے تماشائی بننے کا ہمیں کبھی بھی حکم نہیں دیا کہ آپ تماشائی بن جائیں, بلکہ قرآن نے یہ کہا کہ جب مسلمان آپس میں لڑ پڑیں تو فاصلحوا بینہما, ان کے درمیان صلح کرواؤ. یعنی جو تھرڈ پارٹی ہے وہ نہیں ہے بری ذمہ, قرآن نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے ان کے درمیان صلح کروا دو. اگر صلح نہیں کروا سکتے اور ایک شخص, دونوں میں سے ظاہر بات ایک تو ظلم پر ہوگا, ظلم کر رہا ہوگا, تو اگر ایک ظالم شخص کہے کہ میں نے صلح نہیں کرنی, تو پھر پوری سوسائٹی کو قرآن نے کیا کہا کہ تم مظلوم کا ساتھ دو اور ظالم کے خلاف لڑو. صحیح. کب تک لڑتے رہو؟ حتی تفیء الی امر اللہ, یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف واپس لوٹ آئے. صحیح, مطلب اپنے ظلم سے باز آ جائیں. فإن فاءت, اگر وہ اپنے ظلم سے باز آ جائیں, فاصلحوا بینہما بالعدل, پھر ان کے درمیان عدل و انصاف کی بنیاد پر فیصلہ کرا دو, صلح کرا دو. صحیح. میں نے اسٹوڈنٹ کو بھی مثال دے دیتا ہوں. میں نے کہا اس وقت معاشرے میں ظالم اس لیے طاقتور ہے کہ ہم تماشائی بن جاتے ہیں. ایسے ہی بالکل. اگر ہم مظلوم کا ساتھ دیں اور تماشائی یعنی ظالم کا ہاتھ روکیں, کیا وہ ظلم سے باز نہیں آئے گا؟ پوری سوسائٹی کا تو وہ مقابلہ نہیں کر سکتا. ایسے ہی بالکل. لیکن سوسائٹی مسئلہ یہ ہے کہ ہم تماشائی بن جاتے ہیں. ایسے ہی بالکل. اسلام نے تماشائی بننے کا حکم نہیں دیا, بلکہ حق کا ساتھ دینے کا حکم دیا کہ جس پر ظلم ہو رہے ہیں, کوئی مظلوم ہے, غریب ہے, بیچارہ ہے, تو ان کا ساتھ دو. پورا محلہ اگر ساتھ دے دیں تو چاہے چودھری بھی کیوں نہ ہو محلے کا, تو باز آ جائے گا اپنے ظلم سے. بالکل. اور ڈاکٹر صاحب اس میں یہ بھی ہے نا کہ اگر ایک بندے پہ یا ایک علاقے پہ یا ایک کسی بھی جگہ پر ظلم ہو رہا ہے تو لوگ اس کا ساتھ نہیں دیتے, ٹھیک ہے, تو کسی نہ کسی دن جو ساتھ نہیں دیتے ان کو بھی یہ چیز فیس پھر کرنی پڑتی ہے. جب ہم ظلم کے خلاف کھڑے نہیں ہوتے تو ظاہر ہے وہ کبھی کبھار جو ہے اپنے اوپر بھی جو ہے نا آ پڑتا ہے. نہیں, کبھی کبھار شاید نہیں بلکہ ہمیشہ. جی بالکل. اگر ہم ان کا ساتھ نہ دیں تو پھر وہ آگ تو ہم تک بھی پہنچ رہی ہوتی ہے. اگر جنگل میں آگ لگ جائے اور ایک دور جو درخت ہے وہ کہے کہ یہ تو اس درخت کا مسئلہ ہے, میرا تو ہے نہیں, ایسے ہی ہے, وہ درخت تو جل جائے گا, تو کیا یہ آگ پھیلے گی نہیں؟ ایسے ہی بالکل پھیلے گی, مکمل جنگل کو لپیٹ میں لے گی, اور اس کا دھواں جو ہے وہ تو جنگل کے باہر بھی اپنے اثرات چھوڑے گا. ایگزیکٹلی. تو اس لیے قرآن یہی حکم دیے کہ جب بھی تمہارے سامنے کوئی برائی ہو تو اس کو روک لیا کرو, کیونکہ اگر آپ روکیں گے نہیں تو یہ برائی آپ تک پہنچ جائے گی, آپ کو ضرور ڈسٹرب کرے گی. ایسے تو اس لیے قرآن نے ہمیں تماشائی بننے کا کبھی بھی حکم نہیں دیا کہ مظلوم کا ساتھ دیں, ظالم کو ہاتھ سے روکیں. بلکہ ایک حدیث میں سنا دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو, خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مظلوم کی تو ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ اگر ہمارا بھائی مظلوم ہے ہم ساتھ دیں, لیکن اب وہ ظالم ہے کہ وہ کیسے ساتھ دیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ تم اسے ظلم سے روک دو، یہ بھی اس کی بلائی ہے، اس کی مدد کرنا ہے، ایسے ہی بالکل اس کا ساتھ دینا ہے. ہاں کہ ایک بندہ غلط کام کر رہا ہے اس کو Exactly. اس کو روکنا، یہ بھی اس کے ساتھ بھلائی ہے، نیکی ہے. اس کے ساتھ بلائی ہے، جی جی اس کے ساتھ بھی ہیں، اپنے ساتھ بھی ہیں، پورے معاشرے کے لیے بھی ہیں. جی جی چونکہ اگر آپ اس طرح نہیں کریں گے کہ کوئی ظلم کر رہا ہے اس کو ظلم سے روکیں گے نہیں جی. اور مظلوم کا ساتھ نہیں دیں گے، تو فلاحی اسلامی فلاحی معاشرے کی جو تشکیل ہے جی. وہ آپ شرمندہ تعبیر نہیں کر سکتے. ایسے ہی بالکل بنیادی پلر پھر یہ ہے کہ آپ نے مظلوم کا ساتھ دینا ہے اور ظالم کو روکنا ہے، جی جی. ظالم کو ہاتھ سے روکیں. اچھا سر، ہمارا جو ہے پروگرام وہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، تو لاسٹ میں ہمارے ناظرین کے لیے کوئی ایک پیغام جو ہم نے گفتگو کی ہے اس کے خلاصے کے طور پر آپ جو ہے وہ ریکارڈ کروانا چاہیں تو؟ ہماری گفتگو تو ساری یہی ہوئی ہیں، جی جی لیکن آخر میں یہی کہوں گا کہ معاشرتی انتشار کو جتنا ہم کم کر سکیں جی جی اپنے انفرادی سطح پر، بالکل. تو ہمیں اپنا کردار ضرور ادا کرنا چاہیے. صحیح صحیح. اور اس میں یہ ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو ہم اسپیشلی سوشل میڈیا پر آگے فارورڈ نہ کریں، جی جی بلکہ ہم احتیاط کریں کہ یہ صرف سوشل میڈیا نہیں ہے، اسی کے تھرو بہت بڑے نقصانات سے بھی ہم دوچار ہو سکتے ہیں. ایسے ہی بالکل. اور دوسری یہ کہ جب بھی مسلمان آپس میں لڑ پڑیں، جی جی چاہے ایک ظالم ہے دوسرا مظلوم ہے، جی تو ان کے درمیان بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی کیپیسٹی کے مطابق صلح کرا دیں. صحیح اگر صلح نہیں کروا سکتے ہیں تو پھر برادری کو منظم کر کے اس ظالم کے خلاف بلاک بنائیں تاکہ وہ ظلم سے باز آ جائیں. ایسے ہی بالکل. تو اگر یہ پریکٹیکل قرآن ہم اگر اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ مجھے ثواب ملے گا، ثواب تو ملے گا، لیکن قرآن آخرت کے لیے نہیں ہے، قرآن صرف ثواب کے لیے نہیں ہے، قرآن تو اس دنیا میں ہماری زندگی سنوارنے کے لیے ہے کہ ان تعلیمات پر ہم عمل کریں، ہر چیز میں رہنمائی کریں. بالکل یہی ہے. تو ان پر اگر ہم عمل کر لیں کہ اگر کوئی ظالم ہے اس کو ظلم سے روکیں، تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑھ کر کوئی جہاد نہیں ہے. تو معاشرتی انتشار کو کم کرنے کے لیے انڈیویجول اور انفرادی سطح پر ہم میں سے ہر ایک کو کام کرنا چاہیے. اور اگر اس طرح کوئی ظلم ہو اور آپ کی کیپیسٹی ہو تو آپ خود کریں، کیپیسٹی نہ ہو تو باقی برادری کو منظم کر کے جو ظالم ہے اس کو ظلم سے روک دیں. تو میرا تو یہی پیغام ہے. اللہ مجھے بھی توفیق دے اور میرے ناظرین کو بھی توفیق دے. آمین، جزاک اللہ. تو جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر محمد سرور صاحب، بہت شکریہ ان کا ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور مختصر وقت میں انہوں نے جو ہے انتہائی جامع گفتگو. تو ناظرین اجازت دیجیے اپنے میزبان کو. اللہ حافظ.